अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल की 8 तारीख और शाम का वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और यहाँ से आपको बताएंगे अपडेट जो आलमी जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है उसके बाद अब क्या होगा, और पिछले 48 घंटों में क्या हुआ उसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे कि इस दौरान क्या क्या चलता रहा पर्दे के पीछे, जबकि पूरी दुनिया फिक्रमंद थी कि इस जंग का क्या बनेगा। और ये भी बताएंगे कि अब जुमे को 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड फाइनलाइज करने के लिए, उसके बारे में क्या डिटेल्स हमें मालूम है। पहले मैं वही बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान को कंफर्म कर दिया है, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचेंगे या तो कल जुमेरात की शाम तक अगले 24 घंटे में, या फिर जुमे की सुबह वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और वो यहाँ पे अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात को लीड करेंगे। इसके साथ साथ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वो भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो शायद जुमे को ही पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन हो सकता है वो भी जुमेरात की रात को पहुंचे। बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये इसमें ना सिर्फ कि एक जो नॉर्मल सिक्योरिटी सिचुएशन होती है वो है, बल्कि यहाँ पे जो माजी में हो चुका है, इसराइल जिस तरह खतरनाक मुल्क है और इंडिया उसका इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये दोनों मिलकर कुछ भी गेम पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बदनाम किया जा सके। तो इसलिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा होगा। और हमारी इतलात के मुताबिक 3 वेन्यूज़ इस्लामाबाद के अंदर अभी तक वो हैं जहां 3 में से एक जगह पे ये मुज़ाकरात होंगे दोनों अतराफ के दरमियान, और पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये तमाम मौजूद होंगे। किसने क्या रोल प्ले करना है इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन एक इस्लामाबाद का बहुत बड़ा होटल है यहाँ पे, वो हो सकता है, अमेरिकन एम्बेसी हो सकती है। और जब मैंने पूछा कि अमेरिकी नायब सदर कहाँ रहेंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो अमेरिकी एम्बेसी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि जो भी अमेरिकी सदर पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं वो अमेरिकन एम्बेसी में ही रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन होटल्स में भी बंदोबस्त किया जा रहा है यहाँ पे जो इस्लामाबाद में हैं। और इसके अलावा जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, वो उसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि ये मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं है कि जुमे को ही सिर्फ ख़त्म हो जाए, ये हो सकता है हफ्ते को भी चलें या इतवार तक ये बात चले। लेकिन बहुत सारे मामला तो ऑलरेडी इसके फाइनलाइज हो चुके हैं, जिसमें जो अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप का जो लेटेस्ट ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट की है उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ मिल के काम करेगा। ये बड़ी उम्मीद अफजा बात इस सेंस में है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात इतने ख़राब है कि जंग हो गई, उसमें अब उन्होंने ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया। और साथ उन्होंने कहा कि इनरिच्ड यूरेनियम हम वो जहाँ पे जो हमने तबाह किया था वो हम उसको निकाल लेंगे मिलके ईरान के साथ मिलके। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नथिंग हैज़ बीन टच्ड फ्रॉम द डेट ऑफ, और वो वहाँ पे किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया उस यूरेनियम को, क्योंकि हम उसकी निगरानी कर रहे हैं सैटेलाइट के ज़रिए। और फिर उन्होंने जो सबसे अहम बात ये किया जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पे और तेल की कीमतों भी, उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं टैरिफ की, वो हम, और जो टैरिफ हमने लगाए हुए हैं वो हम उसको जल्द ही हटा देंगे, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा ईरान के लिए। और इसमें पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान फौरी तौर पे ईरान के साथ जितनी भी अपनी तजारत तेल की, गैस की और दूसरी कमोडिटीज़ की बढ़ा सकता है वो बढ़ाए, क्योंकि बहुत कुछ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो 15 पॉइंट्स हमारे थे, यानी कि अमेरिका के जो 15 पॉइंट्स थे, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स पे इत्तेफाक हो चुका है। और अब सिर्फ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है। इसलिए हो सकता है कि मुज़ाकरात जुमे को ही कंक्लूड हो जाएं, नहीं तो ये सैटरडे को चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो ये जहाँ तक बात पहुंची है 15 पॉइंट्स पे इत्तेफाक होने की, सीज़ फायर होने की, आबनाए हुर्मुज़ खुलने की, और अमेरिका और इसराइल के हमले जो बंद हुए हैं ईरान पे उसकी, ये इसके पीछे क्या क्या होता रहा 48 घंटों में, मैं आपको उसके बारे में तफसील बताता हूँ। सिर्फ एक दो चीज़ें छोटी छोटी सी जल्दी से मैं आपसे शेयर कर लूँ कि लेबनान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बेरी, उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर जो लेबनान में हैं, उनका नाम है सलमान अथर, उनको राब्ता किया है स्पीकर नबी बेरी ने, जो शिया हैं, और उन्होंने ये कहा है कि
جو لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان حملوں کو رکوائے۔ انہوں نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور یہ جنگ بند ہوئی ہے، لیکن اب جو ایران ابھی تک لبنان پہ حملے کر رہا ہے وہ رکوائے جانے چاہیے۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایران نے بھی یو اے پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ ایران کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی ابھی یہ چل رہی ہیں چیزیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کے اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ اس میں گند ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ سیبوٹاج کیا جائے۔ اب میں اس سٹوری کی طرف آتا ہوں جو پچھلے کچھ دنوں میں انفولڈ ہوئی ہے، اور اس میں کیا کیا ہوتا رہا۔ اس میں پاکستان نے نہ صرف شکست دی ہے اسرائیل کو، کہ اسرائیل نے پوری کوشش کی اور 3 دفعہ اس کی کوششیں کامیاب بھی ہوئیں، لیکن یہ چوتھی بار جو بار بار کوششیں ہو رہی تھیں، کامیاب ہو رہی تھی، مذاکرات ٹوٹ رہے تھے، لیکن پھر پاکستان کمر کس کے دوبارہ اس پہ آ جاتا تھا۔ اور لوگ پوچھ رہے ہیں دنیا بھر میں، میرے دوست بھی اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں پاکستانیوں میں ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان میں ہمت نہیں آ رہی۔ تو میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا یہ پاکستان کا کلچر ایسا ہے، ہم نے جب صلح کروانی ہوتی ہے، ہم لڑنے میں بھی بڑے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے صلح کروانی ہوتی ہے پھر بھی ہم بڑے آگے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں صلح کروانے کے لیے، اور اس میں ہماری کمزوری نہیں ہوتی۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب لڑنا پڑے تو پھر پاکستانی لڑتے بھی تن گئے ہیں، جیسے انڈیا کے ساتھ لڑے تھے، لیکن جب صلح کروانی ہے دوستوں کے درمیان اور اسلامی ممالک کو آپس میں لڑنے کے درمیان، تو پاکستانیوں کی ایگو نہیں ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، اور اس کو یہی کلچر ہمارے اس لیڈرشپ کے لیول پہ بھی گیا ہے، جو نظر آیا ہے کہ اتنی ناکامیاں ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، گرے پھر اٹھے، اور اسرائیل کو آخر میں شکست دے دی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اسرائیل پہ سخت تنقید ہو رہی ہے، وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، کہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل اس ٹیبل پہ نہیں ہے جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں جس میں اسرائیل کے انٹرسٹ انوالو ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ پاکستان نے کر کے دکھا دیا۔ دوسری شکست انڈیا کو ہوئی ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر جتنا حسد، جتنی جلن تھی، اس کی بو تو ہمیں مسلسل آتی رہی ہے پچھلے 1.5 مہینے سے، بلکہ پچھلے سال مئی سے، جب سے یہ جنگ انڈیا ہارا ہے تو اس کے بعد سے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بہت ہے۔ اور جے شنکر نے بہت ہی انڈیسنٹ، آپ دیکھیں جے شنکر کی سوچ، اس کا دماغ کتنا گندا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دماغ کتنا گندا ہے، ملتی جلتی ہیں، کیونکہ دونوں ہی لو لائف ہے۔ اور اس لیے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات بھی کی، جس پہ انہیں سخت تنقید کا نشانہ بننا پڑا، اس کے بعد بھی مذاکرات ٹوٹ گئے، اور پھر لوگوں کو بہانہ ملا کہ پاکستان کے اوپر تنقید کی جائے، طنز کیا جائے، تضحیک کی جائے، لیکن پاکستانی پھر جٹے ہوئے تو تھے نا پیچھے پردے کے، اور اس میں جو لوگ ہیں میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ جٹے رہے اور اپنے کام پہ لگے رہے کہ ہم نے جنگ رکوانی ہے، انسانیت کے لیے، مسلمانیت کے لیے، اور اس ریجن کے لیے ہم نے یہ جنگ رکوانی ہے، اور انہوں نے رکوا لی، اللہ کا شکر۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو دشمن تھا وہ اندرونی تھا، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں کچھ سیاسی عناصر ہیں، کچھ اس میں مسل کی عناصر ہیں، وہ پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کر رہے تھے، وہ کسی کے دانا دشمن ہیں یا بیوقوف دوست ہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کریں، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ پاکستان کے انٹرسٹ یا پاکستان کی کامیابی سے ان کو انتہائی سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اسرائیل کو اور انڈیا کو ہوئی ہے۔ تو وہ سوچیں ان کا کیا کردار ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے باپ سے بھی لڑائی ہو سکتی ہے، بھائیوں کے آپس میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، بہنوں سے بھی بھائیوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا، جھگڑے ہوتے ہیں، آپ الگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جس گھر میں آپ بیٹھے ہوں، جہاں سے کھا رہے ہوں، جہاں کا پی رہے ہوں، اور جس نے آپ کو اتنی ترقی دی ہو، اتنا پیسہ آپ نے وہاں سے کمایا، اس کو آپ آگ نہیں لگاتے، اس کو گالی نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، اس گھر میں آپ گند نہیں پھینکتے، لیکن یہ اتنے لو لائف ہیں، یہ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی کچھ، کہ یہ اپنے ہی گھر کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی گھر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ نے اختلافات کرنے ہیں حکمرانوں سے، کریں، 100 دفعہ کریں، حکومت سے کریں، آپ ملک کی کامیابی کو آپ ملک کو گالی دینے پہ آ گئے، کتنے بد قسمت لوگ ہیں آپ، اور انشاءاللہ آپ کو اپنی اس بد قسمتی کا احساس ہوگا۔
ضرور ہوگا، لیکن اس وقت آپ کو شاید یہ ملک قبول نہ کرے جب آپ کو یہ احساس ہو۔ تو اب میں آؤں پچھلے 48 گھنٹے میں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے ایسا کیا چمتکار کیا، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ میں فیکٹرز آپ کو بتا دوں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، پاکستان کے تعلقات تہران کے ساتھ، ایران کے ساتھ بہت اچھے ہیں، پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، چین کے ساتھ بہت اچھے ہیں، روس کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور پاکستان کے اندر اڈے بھی نہیں ہیں امریکہ کے، اور نہ ہی پاکستان اس جنگ میں باقاعدہ فریق بن کے کسی کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ وہ یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی، جس کو پاکستان نے استعمال کیا اور ان تمام لوگوں کو اکٹھے ایک ٹیبل پہ لے کے آیا۔ شطرنج کی گیم پاکستان نے کھیلی اور بہت اچھی کھیلی۔ اور کیسے ان سب سے تعلقات اچھے ہیں؟ یہ ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کی سفارتکاری میں، پی آر میں پاکستانی بہت آگے ہیں، یہ تو دنیا مانتی ہے۔ جب ہم نے کرنی ہو، یہ ہر جگہ نہیں، جب ہم نے کرنی ہو تو پی آر میں پاکستانی بہت آگے ہیں، اور پاکستان نے جو پی آر اپنی پچھلے کچھ سالوں میں کی ہے دنیا کے ممالک کے ساتھ، اس نے پے آف کیا اس کرائسس میں۔ اس وقت جب پاکستان یہ پی آر کر رہا تھا تو اس وقت تو ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ اس وقت اتنا کام آئے گی پاکستان کے، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا کلچر ہے یاری دوستی بنانا اور یاری دوستی نبھانا، وہ کام آئی ہے، اور تانے پاکستان کو بہت ملتے ہیں امہ کا ماما بننے کے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ماما ہمیں نہیں بننا چاہیے، لیکن مامے کو فائدہ ہوا ہے اس دفعہ، اور جتنا بھی ہم مامے بنتے رہے ہیں باتیں سن کے اس کا فائدہ ہوا۔ میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ پاکستان نے کس طرح کس محاذ پہ کام کیا، کون سے اہم پلیئر تھے۔ اس میں 2 پلیئر جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس۔ ان دونوں کا سب سے اہم رول ہے، اور اس کے ساتھ جو رول ایران کے اندر ایک شخص کا رول نہیں ہے، وہاں کم از کم 3 پاور سینٹر سے، ایک ہے صدر مسعود پزشکیان ایران کے، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، اور پھر ان کے جو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی، اور پھر ان کے ساتھ ہی جو ان کی فوج کے سربراہان ہیں، جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کے سپریم لیڈرز چیف ہیں وہ، اور یہ تمام لوگوں پہ پاکستان میں سے سب سے زیادہ کام فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا اکراس دا بورڈ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار، شہباز شریف، اور آپ کو حیرانگی ہوگی ایک بات میں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ابھی تک وہ چھپا پلیئر سامنے نہیں آیا تھا اور اس نے سارا کریڈٹ دوسروں کو دیا ہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا 2 دفعہ کہ مذاکرات بالکل ٹوٹ گئے تھے، ایران ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا کسی پہ بھی، اور ایران ان جنگ جاری رکھنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ ان پہ حملہ ہوگا اور وہ جوابی حملہ کریں گے، اور اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بہت اہم رول پلے کیا ہے 2 دفعہ، اور وہ اس لیے اس طرح سے پلے کیا انہوں نے کہ جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہیں ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بہت گہرا ہے۔ اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جو پچھلے سال جون 2025 میں جنگ ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی، اس کے بعد 2 اگست کو 2025 کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پہ آئے۔ وہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا صدر منتخب ہونے کے بعد اور اس جنگ کے بعد، اور اس دورے میں وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور انہوں نے لینڈ کیا، اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا تھا نواز شریف نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ وہ ان کی بات چیت ہوئی وہیں اس لاہور کے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں پہ ٹھہرے رہے نواز شریف کے ساتھ، انہوں نے کافی دیر مذاکرات کیے۔ اس کے بعد وہ علامہ اقبال کے مزار پہ انہوں نے حاضری دی، اور پھر وہ اسلام آباد کے دورے پہ آئے، اور پھر ان کا جو آفیشیل دورہ تھا وہ شروع ہوا۔ تو وہ اس وقت لوگ حیران ہو رہے تھے کہ مسعود پزشکیان لاہور کیوں لینڈ کیا انہوں نے، اور ان کا استقبال نواز شریف نے کیوں کیا ایئرپورٹ پہ جا کے۔ تو یہ پچھلے سال کی بات ہے، اس کے اثرات، اس کا نتیجہ اب نکلا کہ جب نواز شریف نے انٹروین کیا مسعود پزشکیان کے ذریعے، انہوں نے پوری ایرانی قیادت کو کنونس کیا کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ایران کو اپنی ایگو چھوڑ کے اپنے عوام کے لیے ٹرسٹ کرنا پڑے گا ان مذاکرات پہ، اس پروسیس پہ جو پاکستان شروع کر رہا ہے، اور وہ بریک تھرو ہوا۔ اور اس کے بعد
بات آگے بڑھی، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے ایک اپنا پوسٹ بھی کیا ایکس پہ، جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی ہے، لیکن یہ اپنا انہوں نے اس میں ذکر نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے تھا انہیں، لیکن مجھے جس سورس سے پتہ چلا ہے وہ سورس ہے جو ان تمام مذاکرات سرکاری اہلکار ہے اور ان تمام معاملات میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اور ان سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بہت اہم موقع پہ نواز شریف نے بہت اہم رول، دو اہم مواقع پہ دو بار انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور سب سے جو زیادہ رول ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے اور جے ڈی وینس کا ہے، دونوں کا آپس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں بہت اعتبار کرتا ہوں عاصم منیر پہ، میرے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی تعریف کی ہے، لیکن جو کچھ 48 گھنٹوں میں ہوا ہے یہ جے ڈی وینس اور عاصم منیر کے درمیان ہوا ہے، اور 2 راتوں تک، کیونکہ امریکہ میں تو دن تھا، پاکستان میں جو راتیں ہوتی تھی 2 راتوں، وہ عاصم منیر سوئے نہیں، اور وہ ظاہر صبح کے وقت پھر امریکی ٹائم پہ سوتے رہے، جو کچھ گھنٹے انہوں نے آرام کیا، اور پھر وہ تو جے ڈی وینس اور عاصم منیر نے تمام معاملات، تمام جزیات جسے کہتے ہیں وہ طے کی، اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر ہی جے ڈی وینس تیار ہوئے ہیں پاکستان آنے پہ اور ان مذاکرات کو لیڈ کرنے پہ، تاکہ ایران کی جو ریزرویشنز ہیں جس کو نواز شریف نے دور کیا وہ ایڈریس ہو سکے، اس لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ پلیئر ہیں دونوں، اور اس پہ پھر جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور اسحاق ڈار کا جو رول ہے وہ بہت عام ہے، ان سب کی ٹیمز کا رول بہت عام ہے، اور اس میں میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں، جو الجبیل پیٹرو کیمیکل سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا تھا پرسوں، اس کے بعد تو مذاکرات کے ختم ہونے کا بالکل کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ مذاکرات کنٹینیو رہیں گے اور جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ اس کے بعد اگر آپ معاملات کو دیکھیں تو کور کمانڈرز کانفرنس سے ہوئی، اس کے بعد ایک بیان آیا، بہت سخت بیان آیا، جس میں ایران کے بارے میں خبریں بھی کچھ لیک ہوئیں ادھر ادھر سے کہ ایران نے بہت زیادتی کی ہے، اور پاکستان نے بھی واضح طور پہ میسج دیا ایران کو کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں ہیں، سعودی عرب پہ کوئی آنچ آئی تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ ایک سفارتکاری میں کیرٹ اور سٹک پاکستان نے دونوں استعمال کی ایک ہی وقت میں، کیسے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اس میں جب وہ بیان آیا کور کمانڈرز کانفرنس کا، تو ایران کو وارننگ دی گئی، سعودی عرب کو میسج دیا گیا کہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، معاہدہ نبھائیں گے، لیکن ساتھ ہی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اس وقت ایک قرارداد پیش ہو رہی تھی جس کو بحرین نے پیش کیا، اور چین نے اور روس نے اس کو ویٹو کیا، پاکستان نے ایبسٹین کیا، غیر حاضر رہا، پاکستان نے اس قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا۔ جب پاکستان نے اس قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا تو پھر ایران کو میسج دیا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہم نے قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا، اور ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے یہ کھلے۔ جو سعودی عرب کو میسج گیا سپورٹ کا، اسے سعودی عرب نے پرووک ہو کے ریٹیلیٹ نہیں کیا ایران پہ، ورنہ وہیں پہ جنگ شروع ہو جاتی۔ اور جب ایران کو یہ میسج گیا پاکستان کے ایبسٹین رہنے سے، حالانکہ سعودی حکومت بھی یہ چاہتی تھی، یو اے بھی چاہتا تھا، بحرین چاہتا تھا، کویت چاہتا تھا کہ پاکستان اس قرارداد کی سپورٹ کرے، لیکن پاکستان نے اصولی فیصلہ کیا، اس دباؤ کو برداشت کر کے ایران کو میسج دیا۔ تو پاکستان نے پھر ایران کو کہا کہ دیکھیں ہم نے کتنا دباؤ آپ کے لیے برداشت کیا، تو آپ اب یہ چیزیں مانیں، تو پھر ایران، تو دونوں کام پاکستان نے صحیح کی۔ اس دوران پاکستان نے یو اے کے پیسے بھی واپس کر دیے کہ بھائی یہ لے لے پیسے، ہم پہ آپ دباؤ نہ ڈالیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس مرحلے تک ہم پہنچے ہیں، اور اب جمعے کو مذاکرات ہوں گے، امید ہے کہ وہ مذاکرات حتمی ہوں گے، اور اس کے بعد اس ریجن میں مستقل امن قائم ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا اگر کوئی چیز ہوئی کل صبح۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔